मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। शब बारात पर मैसेज आना शुरू हो जाते हैं मेरे पास कि मैंने कुछ किया सुना हो, कुछ गलती की हो तो माफ़ कर दें। तो मैं पहले तो अपने दोस्तों से मजाक किया करता था, मैं उनसे कहता था ठीक है 500 रुपये दे दो माफ़ कर दूंगा। तो मैं साहब क्यों 500 क्यों दे दें, मैंने कहा फ्री पकड़ की माफ़ी का किया था तो एक वो है ग्रुप में भेज दो, मैं ऐसे सब माफ़ कर दें, ये क्या माफ़ी है। तो मैं वैसे ही उनसे मजाक करता था। तो आज ऐसे ही माफ़ी मांगी जा रही है, बहन की विरासत दे नहीं रहे, बहन से बोल रहे होते हैं हज पे जाने से पहले कोई कुछ मैंने किया कहा सुना हो तो बहन माफ़ कर देना। वो बहन भी बेचारी क्या करेगी, माफ़ी करेगी वो। अरे भाई तू उसके पैसे दे फिर माफ़ी मांग के, अब तक जो मैंने इतनी ताखीर की, ये पैसे पकड़ो, ये विरासत पकड़ो, ये तारिक रोड की 4 दुकानें पकड़ो, और सिस्टर मैंने जो 10 साल से आपको विरासत नहीं दी, दबा के बैठा हुआ हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, ये अपनी प्रॉपर्टी पकड़े, फिर है ये माफ़ी। आज जितनी पिछली कौमों में गुनाह थे आज हम में सारे गुनाह मौजूद हैं। लड़कों से बदफेली भी है, जिना भी है, माँ बाप को बनी इसराइल में जुर्म क्या था, माँ बाप के साथ बदसलूकी, इसको कुरान ने बयान किया है। तो ये सारे जराइम आज हो रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम है कि फला रात में ये कर लेंगे तो सारे अगले पिछले माफ, हर चीज में अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो रहे हैं। सुबह शाम झूठ चल रहा है, बाप से अलग झूठ, बीवी से अलग झूठ, दफ्तर में बॉस से अलग झूठ, कस्टमर से अलग झूठ। 27वीं रात को समझते हैं बख्शिश हो जाएगी, लाजमी हो जाएगी, रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह माफ कर दे, आज 27वीं रात है तो बख्शा जाएंगे। इन्नल्लज़ीना यक्सिबून अल इस्मा, अल्लाह फरमाते हैं यकीनन, कायदा यही यकीनन इन्ना के साथ बयान किया जा रहा है, जो लोग गुनाह कमा रहे हैं, सयुजज़ौना, बहुत बड़ी धमकी, अन करीब उनको बदला दिया जाने वाला है। इस खुशफहमी में ना रखना, ना रहना कि 2 कुत्तों को पानी पिला दिया तो जैसे उसको बख्श दिया था तुम्हें भी बख्श दूंगा मैं। कानून नहीं है मेरा, वो कुदरत है, वो कुदरत है, ताकि तुम यकीनी तौर पर जहन्नम के फतवे लोगों पे ना लगाओ। ऐसा भी हो जाता है, अल्लाह ऐसे भी बख्श देता है, बाज दफा होता है भाई, उसूल नहीं है ये। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत में बहुत से नमाजी, बहुत से रोजेदार भी जहन्नम में जाएंगे। तो सिर्फ नमाज पढ़ लेना भी काफी नहीं है, सिर्फ रोजे रख लेना भी काफी नहीं है। हदीस में बड़ी वईदें हैं, विरासत खाने पर, यतीमों का माल खाने पर, खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ कितना बड़ा जुर्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह मुसलमान से फला गुनाह हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। या रसूलल्लाह फला गुनाह हो सकता है? फरमाया हो सकता है, कभी शैतान गालिब आ जाता है। या रसूलल्लाह मुसलमान झूठ बोल सकता है? आपने फरमाया नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। सुबह शाम झूठ चल रहा है, बाप से अलग झूठ, बीवी से अलग झूठ, दफ्तर में बॉस से अलग झूठ, कस्टमर से अलग झूठ। 27वीं रात को समझते हैं बख्शिश हो जाएगी, लाजमी हो जाएगी, रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, अल्लाह माफ कर दे, आज 27वीं रात है तो बख्शा जाएंगे। भाई उसूल ये नहीं है। 27वीं रात में भी, लैलतुल क़दर में भी उसी की बख्शिश होगी जो रोकर अल्लाह से अपने गुनाह माफ करवा ले और आइंदा अल्लाह से गुनाह ना करने का अहद कर ले। कानून यह है कि 27वीं में भी उसी की बख्शिश होगी। अल्लाह ने बताया है कि जहन्नम की आग से वो बचेगा और जन्नत में वो जाएगा जो फराइज व वाजिबात पूरे करे और कबीरा गुनाहों से बचे। वो ये उसूल और ज़ाब्ता है। कभी कभार अल्लाह इन उसूलों के खिलाफ किसी को वैसे ही बख्श देते हैं, या छोटी सी नेकी काम आ जाती है। जैसे हदीस में आता है कि एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह को उस पर तरस आया, अल्लाह ने बख्श दिया। ये कानून नहीं है, ये ज़ाब्ता नहीं है, ये एक अल्लाह की कुदरत है। जो जैसे हजरत मरियम को बगैर शौहर के औलाद मिल गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जल के भी बच गए, तो ये ऐसा एक वाकया है। हम इस किस्म की हदीसों से इस्तेदलाल करके गुनाह पे जरी होते हैं कि यार वो एक आदमी ने कुत्ते को पानी पिलाया था, उसके अल्लाह ने सारे गुनाह बख्श दिए, तो मैं तो सुबह पूरी सबील खोल के बैठा हुआ हूं, मैं तो सुबह शाम कुत्ते के मालिक को भी पानी पिला रहा होता हूं। अब जो बहनों की विरासत कम वक्त खा के बैठा हुआ है उसको नहीं देखता कि उसूल ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो किसी का माल खाता है, कानून कुरान में अलग बयान किया है, अल्लाह की कुदरत और रहमत के वाकयात अलग से बयान किए हैं। कानून को फॉलो करना है हमने। जो अलग से कुदरत के वाकयात और मोजज़े हैं और जो करामतें हैं वो उसूल नहीं है, वो क्राइटेरिया नहीं है, वो मयार नहीं है। उसूल और ज़ाब्ते जो है वो कुरान की वो आयात हैं जिनमें अल्लाह ने उसूल और ज़ाब्ते बयान किए हैं। जिंदगी उन उसूलों को सामने रख के गुजारनी है। जिंदगी मोजज़ों को, करामतों को और अल्लाह की रहमत के जो इस्तिस्नाई वाकयात हैं उनको सामने रख के नहीं गुजारनी है। काश ये बात किसी तरह से खोपड़ी में बैठ जाए हम सबकी।
جس کو دیکھو وہ سمجھتا ہے رمضان میں بخشا جاؤں گا میں، بالکل رمضان میں نیٹ کلین ہو جاؤں گا، چاہے اس کا عید کے دن فلم دیکھنے کا پروگرام ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہو، لیکن وہ کتوں کو پانی پلا کے خوش ہو رہا ہوگا. ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھے گا، صبح 2 کتوں کو روٹی ڈال دے گا اور حدیث سنائے گا کہ جی وہ ایک کتے کو بخش دیا تھا تو میں تو 6 کتوں کو پانی پلا چکا ہوں اب تک. تو بھائی یہ اصول تھوڑی ہے. تو ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا. قانون قرآن میں دیکھو بار بار، یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے. ان الذین یکسبون الاثم، اللہ فرماتے ہیں یقیناً، قاعدہ یہی یقیناً انہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں سیجزون، بہت بڑی دھمکی، ان قریب ان کو بدلہ دیا جانے والا ہے. اس خوش فہمی میں نہ رکھنا، نہ رہنا کہ 2 کتوں کو پانی پلا دیا تو جیسے اس کو بخش دیا تھا تو میں بھی بخش دوں گا. میں قانون نہیں ہے میرا، وہ قدرت ہے، وہ قدرت ہے، تاکہ تم یقینی طور پر جہنم کے فتوے لوگوں پہ نہ لگاؤ. ایسا بھی ہو جاتا ہے، اللہ ایسے بھی بخش دیتا ہے بعض دفعہ ہوتا ہے. بھائی اصول نہیں ہے یہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بہت سے نمازی، بہت سے روزے دار بھی جہنم میں جائیں گے. تو صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے. حدیث میں بڑی وعیدیں ہیں وراثت کھانے پر، یتیموں کا مال کھانے پر. کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. صبح و شام جھوٹ چل رہا ہے. باپ سے الگ جھوٹ، بیوی سے الگ جھوٹ، دفتر میں باس سے الگ جھوٹ، کسٹمر سے الگ جھوٹ. 27ویں رات کو سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی، لازمی ہو جائے گی. رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اے اللہ معاف کر دے، آج 27ویں رات ہے تو بخشا جائیں گے. بھائی اصول یہ نہیں ہے. 27ویں رات میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے. قانون یہ ہے کہ 27ویں میں بھی اسی کی بخشش ہوگی. اگر رمضان میں میرے بھائی سب کی ہی بخشش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے جو غیبت کرنے والی عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا روزہ ہی نہیں ہے؟ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے. قے کی تو ان سے جو ہے نا گوشت کے لوتھڑے نکلے. وہ حیران کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم نے مسلمان کی غیبت نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا یہ وہی گوشت ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آخرت میں جو اللہ نے آخرت میں نجات کے جو اسباب رکھے ہیں وہ بغیر اختیار کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. اس معاملے میں جو دنیا کا اصول ہے وہی آخرت کا اصول، بلکہ اور زیادہ سختی آخرت کے معاملے میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من کان یرید العاجلہ، فرمایا جو اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے نا، دنیا کی کوشش کرتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جتنی دنیا وہ چاہتا ہے اتنی نہیں، جتنی ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، اور دیں گے بھی اس کو جس کے بارے میں ہمارا ارادہ ہوگا. بسا اوقات دنیا میں آپ سبب اختیار کرتے ہیں وہ پھر بھی سبب ضائع ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا سبب اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کو لازمی اس کا نتیجہ ہم دیں گے، لازمی اجر ملے گا. تو میرے بھائی آخرت دنیا کے معاملے میں تو بڑے ڈیڑھ ہوشیار بنے ہوئے ہیں. یہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو کوئی بات نہیں، وہ خود بخود میرا پیٹ بھر جائے گا، اور میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو اللہ بچا لے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا تو مجھے بھی بچا لے گا. یہاں کہتے نہیں بھائی وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہی بچایا، مجھے نہیں بچائے گا، اس آگ کو مجھ سے دور رکھو. لیکن آخرت کے معاملے میں جہاں بات آتی ہے تو وہاں ہم کہتے ہیں یار میں نہ بہنوں کی وراثت ادا کروں گا، نہ میں داڑھی رکھوں گا، نہ میں فرض نماز کی پابندی کروں گا، نہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، نہ میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا، میں کتا خرید کے اس کو پانی پلاؤں گا روزانہ. تو فلاں صحابی کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، جنت میں گیا تھا، تو میں 6 کتوں کو پانی پلاؤں گا، میں تو 6 دفعہ جنت میں جاؤں گا. تو بھائی جیسے آپ دنیا کے معاملے میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کر کے آگ کے قریب کبھی بھی نہیں جاتے، تو ایسے یاد رکھو حدیث میں جو اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں فلاں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہوا، تو ان واقعات سے استدلال کر کے
آپ اپنے اوپر اس کو بھی فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں جو اصول اور ضابطے اللہ نے کامیابی کے رکھے ہیں، دنیا میں کامیابی کے لیے انہی اصول کو فالو کرنا پڑے گا. بالکل یاد رکھیں. اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی، آخرت میں کامیابی کے جو اصول اللہ نے لکھے ہیں، بتائے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا. یہ وظیفوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں، جس طرح دنیا میں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے کامیابی کے لیے، اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی میرے بھائی آخرت کا سبب اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ تہجد نہیں پڑھتی تھی، وہ اشراق نہیں پڑھتی تھی، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہیں پڑھتی تھی، بلکہ اس پر ایک گناہ تھا. وہ کیا گناہ تھا اس قوم میں؟ لڑکوں سے بدکاری. تو لوط علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ فلاں وظیفہ پڑھ لو، فلاں 27ویں رات میں جاگ لینا، سب معاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا سب کچھ کرنا پڑے گا بعد میں، پہلے یہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا گناہ اس کو چھوڑو. وہ قوم اس کے لیے تیار نہیں تھی. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں سمجھایا کہ لیلۃ القدر آئے گی تو فلاں عبادت کر لینا تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ سب سے پہلے جو ناپ تول میں کمی ہے نا، یہ چھوڑو، یہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور آیا، ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑی، کسٹمر کو ٹھگنا نہیں چھوڑا، عذاب آیا، وہ قوم ہلاک ہوئی ہے. کسی قوم میں شرک تھا، کسی قوم میں ناپ تول میں کمی تھی، کسی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی. آج جتنی پچھلی قوموں میں گناہ تھے، آج ہم میں سارے گناہ موجود ہیں. لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے، زنا بھی ہے، ماں باپ کو بنی اسرائیل میں جرم کیا تھا؟ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ سارے جرائم آج ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ پروگرام ہے کہ فلاں رات میں یہ کر لیں گے تو سارے اگلے پچھلے معاف. ہر چیز میں اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا جو لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. او بھائی، یہ صحابہ سے فرمایا ہے جو گناہوں سے توبہ کر چکے تھے. جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے پھر بھی لاشعوری میں ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہوتی، اللہ کی نظر میں وہ بڑی ہوتی ہیں، ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دے دی، بھائی اگر ایسی کوئی غلطی ہوگی لیلۃ القدر میں عبادت سے، وہ بھی معاف ہو جائے گی. تو یہ صحابہ اس کے مخاطب میں جو گناہوں سے بچا کرتے تھے، اور گناہ ہو جاتا تو رو رو کے اللہ کو منایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو بہنوں کی وراثت دبا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، جو بیوی کے حقوق ادا کرتے تھے، اولاد کے حقوق ادا کرتے تھے، والدین کے حقوق ادا کیا کرتے تھے، صدقات و خیرات کیا کرتے تھے. ان کو بتایا گیا ہے کہ تم جب رمضان کے روزے رکھو گے اور رات کی تراویح اور عبادت کرو گے اور صدقات و خیرات کرو گے تو اور اونچے درجات ہو جائیں گے. اور ان بشری تقاضوں کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کتنا ہی نیک ہو پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو. بعض دفعہ پتہ چلتا ہے لیکن وہ اس لیول کی توبہ نہیں کرتا جس لیول کی توبہ کرنی چاہیے. تو کوئی بات نہیں، 27ویں رات میں سب معاف ہو جائے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے، ہم جیسے بدماشوں کے لیے تھوڑی ہے. یہ کتنے لوگ ہیں کمبخت وراثت نہیں دے رہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں بہن کے پیسوں سے اور وہاں جا کے گناہ معاف کروا رہے ہیں. شب برات پر میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس کہ میں نے کچھ کیا سنا ہو، کچھ غلطی کی ہو تو معاف کر دیں. تو میں پہلے تو اپنے دوستوں سے مزاح کیا کرتا تھا، میں ان سے کہتا تھا ٹھیک ہے 500 روپے دے دو معاف کر دوں گا. تو میں صاحب کیوں 500 کیوں دے دیں؟ میں نے کہا فری پکڑ کی معافی کا کیا تھا تو ایک وہ ہے گروپ میں بھیج دو، میں سے سب معاف کر دیں، یہ کیا معافی ہے؟ تو میں ویسے ہی ان سے مزاح کرتا تھا. تو آج ایسے ہی معافی مانگی جا رہی ہے. بہن کی وراثت دے نہیں رہے، بہن سے بول رہے ہوتے ہیں حج پہ جانے سے پہلے کوئی کچھ میں نے کیا کہا سنا ہو تو بہن معاف کر دینا. وہ بہن بھی بیچاری کیا کرے گی، معافی کرے گی وہ؟ ارے بھائی تو اس کے پیسے دے پھر معافی مانگ کے، اب تک جو میں نے اتنی تاخیر کی، یہ پیسے پکڑو، یہ وراثت پکڑو، یہ طارق روڈ کی 4 دکانیں پکڑو، اور سسٹر میں نے جو 10 سال سے آپ کو وراثت نہیں دی دبا کے بیٹھا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. یہ اپنی پراپرٹی پکڑے، پھر ہے یہ معافی، پھر مزہ آئے گا. ابا اماں کو ستاتے رہتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں. قرآن نے کیا حکم دیا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمائے رحمت سے اپنے ذلت کے بازوؤں کو جھکانے ان کے سامنے. چیخنا چلانا بدتمیزی کرنا، گھروں میں چیخو پکار ہو رہی ہے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے. عورت شوہر کی ناشکری ہے، شوہر سے اگر زیادتی ہوتی ہے اس کے احسانات تو دیکھو. اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہیں آج کل عورتیں اپنے شوہر کے سامنے. میں مانتا ہوں بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں لیکن سارے ظالم تو نہیں ہوتے نا. میجورٹی تو ہمارے ہاں صحیح آدمیوں کی ہے، کچھ ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اب اگر اس نے کبھی سخت لفظ بات کر لی، کبھی کچھ غصے میں الٹے سیدھے الفاظ بول دیے، وہ بھائی گھر اس نے لے کے دیا ہوا ہے، گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے، بچوں کی فیسیں وہ اٹھا رہا ہے، خانسامہ بنا ہوا ہے، سارا دن محنت کر رہا ہے، تمہیں تحفظ ملا. تم جو ان بچوں کو پال رہی ہو، خدا کی قسم مرد کا سایہ ہے. اگر یہ مرد کا سایہ نہ ہوتا
ان بچوں کو اتنی عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی. اتنے احسانات کے باوجود, اتنے احسانات کے ساتھ اگر کبھی اس سے زیادتی ہو جاتی ہے تو برداشت کر لو. نہیں برداشت ہو رہا, ہر بات کا جواب, ہر بات شکایتیں, میرا میاں ایسا, میرا میاں ایسا, میرا میاں, سارے محلے میں بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح معاملہ عورت کے ساتھ ہے. کتنے لوگ ہیں بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے, بیویاں کما کما کے ان کم وقتوں کو کھلا رہی ہیں, اور وہ جناب عمرے پہ جا رہے ہیں, اپنی آمدن ساری لگا رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ صدقات و خیرات کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. جو پہلے اللہ نے جن کا بنیادی بیسک حق بیان کیا ہے بیوی بچوں کا, اپنے ماں باپ کا, وہ ادا نہیں کر رہے. ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, بچوں کا پتہ ہی نہیں کہاں کون بچہ کہاں بیٹھا ہے, وہ فلم دیکھ رہا ہے سین میں گھر میں بیٹھ کے, یا وہ جناب باہر چرسیوں ہیروئنچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. مائیں بیچاری بچوں کی فکر کر رہی ہیں اور وہ تربیت کی فکر کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں ہمارے میاں 24 گھنٹے تبلیغ میں ہوتے ہیں, 24 گھنٹے ساری دنیا کو ہر وقت بیٹھے کے پکڑ کے نہ کچھ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, 1 منٹ کے لیے نہیں گھر میں بچوں کے پاس آگے بیٹھتے. تو سب سے پہلا حق تو اپنے بیوی بچوں کا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ کو, پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان کو بھی, اور آگ سے بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت لٹھ لے کے ان پہ بیٹھے رہے, ان کو کچھ محبت بھی تو دیں, ان کو یہ احساس ہو. بچوں کو باپ کے بارے میں احساس ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں ابا کا نصیحت کا پروگرام نہیں شروع کر دیتے, بلکہ ابا کو ہم سے ویسے بھی محبت ہے, بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, پھر نصیحت کرتے ہیں. تو گھر میں ٹائم نہیں ہے بالکل. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. نہ عبادت میں اتنا غلوف کہ بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا, اور نہ اتنا زیادہ بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے گھر میں کہ وہ اللہ کو بالکل ہی, تبلیغ کو بالکل ہی بھول گئے. بیلنس نہیں ہے. جو جس چیز میں لگا ہوا ہے بس سمجھتا ہے اسی میں نجات ہوگی. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, نجات ہوگی. قانون یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, سب میں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. ان میں سے کسی کا حق بھی مارا تو اللہ فرماتے ہیں سیجزون, ان قریب قیامت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ کا حق ضائع کیا نماز چھوڑ کے, اس پہ سزا ملے گی. حج فرض ہوا نہیں ادا کیا, اس پہ سزا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے ادا نہیں کیا, ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے, عیسائی ہو کے مرے, اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, ایک روایت میں آتا ہے. اور اللہ نے کیسی زبردست دھمکی دی کہ جو استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا, فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ غنی ہے. کتنی بڑی دھمکی ہے یہ. نماز چھوڑ دینا اللہ کا حق ہے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں, حقوق العباد میں بہت آگے ہیں, وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے. جب ان سے کہا جائے آپ کیسی حرکت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی میں دیکھو یہ ٹرسٹ بھی میں نے بنایا, یہ عیدی سینٹر میں اتنے پیسے دیتا ہوں, فلاں مدرسہ میرا ہے. او بھائی, جس اللہ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا اس نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے. سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا, یہ ٹرسٹوں کے بارے میں اور بیوہ کی خدمت کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا. تو کوئی ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر نہیں ہے, ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر سے بھولا ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے سب نے کہ جنت دپل میں ملے گی. ایک دن میں نے کسی کے سے کہا کہ یار تم یہ برائی کر رہے ہو, یہ تو بہت بڑا جرم ہے, اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا ابے اللہ کو بخشنا ہوگا تو اللہ ویسے ہی بخش دے گا, نہیں بخشنا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. میں نے کہا یہ تو بڑی, آپ نے دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں قانون نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں اعلان کرے ابے جو مرضی کرتے رہو, ہم نے سزا دینی ہوگی دیں گے, نہیں دینی ہوگی تو 6 قتل بھی کر لو معاف کر دیں گے ہم. یہ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, تو اللہ ایسا قانون کیوں بیان کرے گا. تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا. میں نے کہا وہ اگر حدیث میں آتا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس سے وہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 99 حدیثوں میں آتی ہے وہ بات, تو 99 کو چھوڑ رہے ہو, ایک کو لے رہے ہو. تو یہ آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے جو اصول بیان کر دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو ابھی رمضان آنے والا ہے, اس سے پہلے اپنی ایک لسٹ تیار کریں. یار والدین کے معاملے میں میرا سلوک, بیوی بچوں کے معاملے میں میرے حرکتیں, اور تنہائی میں کیا کرتا ہوں, بری فلمیں تو نہیں دیکھتا, اور بد نظری تو نہیں کرتا, نماز میں سستی تو نہیں کرتا, اور جو ہے جتنے بھی گناہ ہیں, کہیں میں نے مالی لین دین میں گڑبڑ تو نہیں ہے, کسی کے پیسے میرے ذمے ہوں جو نہ دیے ہوں, یا اگر میں مر جاتا ہوں تو
کسی کو کیا پتا میں نے کس کے پیسے لیے، میں کوئی وصیت نامہ میں نے لکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزوں کی لسٹ تیار کریں اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے ایک دم نہیں چھوڑے جاتے تو پھر یہاں خوشخبریاں ہیں کہ جو چھوڑنا چاہے گا اس کو اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا، جو چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا، لیکن آنا پڑے گا. آنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وظیفے پڑھنا آنے کی ڈیفینیشن نہیں ہے. اللہ کی طرف آنے کی ڈیفینیشن یہ کہ آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیں، اس کا مطلب اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. پھر اللہ نے کہا تھوڑا سا تم ادھر سے چلو میں ادھر سے دوڑوں گا، تو تم تھوڑا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن ہم کم تھوڑا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی، ہمارے نظریات کی بھی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ.